लाते हैं मोहम्मद मुक़्तसम अशरफ साहिब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी मोहब्बत से बड़ी सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलात व सलाम अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, फजल है कि उसने हम सबको मिल बैठ कर अपना और अपने हबीब का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह का एहसान है कि उसने अपने घर में बैठकर हम सबको अपना और अपने हबीब का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई। आज की गुफ्तगू का उन्वान वो खुशनसीब जिसको देखकर रब की रहमत मुस्कुराती है, वो खुशनसीब जिसको देखकर रब की रहमत मुस्कुराती है। सामीन मोहतरम तवज्जो से समाअत कीजिएगा। अल्लाह ताला ने हमें वो नबी अता फरमाए जिनका मिसल उम्मती तो क्या नबियों में भी नहीं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो नबी हजूर अलैहिस्सलाम को जिस जिहत से देखो, जिस जाविये से देखो, जिस हसीयत से देखो, ये कहने पे मजबूर हो जाओगे या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, आप जैसा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, और आप जैसा हसीन मेरी आंखें देख भी कैसे सकती हैं, आप जैसा सोना किसी माँ ने जना ही नहीं। अल्लाह ताला का बेहद शुक्र है कि उसने हमें अपने और अपने हबीब का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई। और आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपनी तवज्जो को मस्जिद के अंदर रखें और दुनियावी ख्यालात से निकलकर गुफ्तगू समाअत कीजिएगा। आज हम सोचेंगे कि हमारे पास कोई ऐसा अमल मौजूद है, कोई ऐसी बात मौजूद है कि जिसको देखकर कि जिसकी वजह से अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अगर हमारे पास ऐसी कोई बात मौजूद है, ऐसा कोई अमल मौजूद है, तो रब का शुक्र अदा करें। अगर ऐसा अमल या ऐसी कोई बात मौजूद नहीं तो रब से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें साले अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। सामीन मोहतरम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे खुशनसीब लोगों के बारे में जिक्र फरमाया कि जिनको देखकर रब की रहमत मुस्कुराती है, कि जिनको देखकर रब की रहमत मुस्कुराती है। सामीन मोहतरम, हदीस पाक का मफ़हूम है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक मेहमान आया। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अज़वाजे मुतहहरात को पैगाम भेजा कि खाने के लिए कुछ है तो पेश किया जाए। अज़वाजे मुतहहरात को पैगाम भेजा तो अंदर से आवाज आई कि ऐ प्यारे हबीब, इस वक्त सिवाय पानी के खाने को कुछ मौजूद नहीं, इस वक्त सिवाय पानी के खाने को कुछ मौजूद नहीं। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को अर्ज़ की, ऐ मेरे सहाबा, कौन है जो मेहमान नवाजी करे? ऐ मेरे सहाबा, कौन है
اجازت دی تو وہ مہمان کو لے کر گھر چلے گئے. گھر پہنچے تو جا کے بیوی سے کہنے لگے کہ کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں. تو بیوی نے کہا کہ اس وقت تو صرف اتنا موجود ہے کہ بچے کھا سکیں, آج تو اپنے کھانے کے لیے بھی موجود نہیں. تو وہ صحابی رسول پہ قربان جاؤں, صحابی رسول کہنے لگے کہ بچوں کو بھوکا سلا دو اور مہمان کو کھانا پیش کرو. اور بیوی کھانا تیار کرنے لگی. کھانا تیار کر رہی تھی کہ صحابی رسول آئے اور کہنے لگے اگر ہم مہمان کے پاس بیٹھ جائیں اور کھانا نہ کھائیں تو مہمان پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائے گا. مہمان پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائے گا. اس کے ذہن میں خیال ہوگا کہ پتہ نہیں کہ گھر والوں نے ابھی کھانا کھایا ہے یا نہیں, پتہ نہیں بچوں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں, مہمان پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائے گا. تو بیوی کہنے لگی اگر ہم سچ بتا دیں کہ ہم نے کھانا کھایا ہی نہیں تو پھر مہمان کھانا نہیں کھائے گا, اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ کھانا کھا چکے ہیں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. تو صحابی رسول کہنے لگے کہ تم چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے آنا اور چراغ کو بند کر دینا. اور بیوی نے ایسے ہی کیا, اور چراغ کو بجھا دیا اور وہ برتن کو اٹھانے لگے. کبھی برتن رکھتے ہیں, کبھی برتن اٹھاتے ہیں, کبھی پانی پیتے ہیں, کبھی منہ سے کھانے کی آواز نکالتے ہیں. اور صحابی رسول کو یقین ہو گیا کہ انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے. اس نے مطمئن ہو کے کھانا کھا لیا اور مطمئن ہو گیا. اسے یقین ہو گیا کہ گھر والوں نے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے, وہ مطمئن ہو گیا. اور اگلے دن وہ جب صحابی رسول کو فجر کے لیے مسجد میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی رسول کو دیکھا تو حضور مسکرا پڑے اور کہنے لگے اے میرے صحابہ, میرے اس صحابی نے رات ایک ایسا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے پوری رات رب کی رحمت مسکراتی رہی ہے. ساری رات رب کی رحمت کا نزول ہوتا رہا ہے. سامعین محترم, اس حدیث سے پتہ چلا کہ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلانا اور خود ضرورت مند ہو کر دوسروں کی ضرورت پوری کرنا ایسے ہی ہے, ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے. ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم پیش کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے آخری جہنمی کے جنت میں جانے کا ذکر بیان فرمایا. سب سے آخری جہنمی کے جنت میں جانے کا تذکرہ بیان فرمایا. تو سب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخری جہنمی کو بھی جانتے ہیں, سب سے پہلے جنتی کو بھی جانتے ہیں, اور سب سے آخری جنتی کو بھی جانتے ہیں. میں قربان جاؤں آپ کی آپ کے علم پر کہ آپ سب سے آخر میں جنت میں جانے والے کو بھی جانتے ہیں, سب سے پہلے جنت میں جانے والے کو بھی جانتے ہیں. اور صحابی رسول سب سے آخری جنت میں جانے والے کو بھی جانتے ہیں, اور سب سے پہلے جنت میں جانے والے کو بھی جانتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ سب سے آخری جو جنتی ہوگا, سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا, اس کو سزا کیا ہوگی؟ وہ جو جہنم میں اس کی سزا کیا ہوگی؟ وہ جہنم میں جہنم کی طرف چہرہ کر کے کھڑا ہوگا. جہنم میں جہنم کی طرف چہرہ کر کے کھڑا ہوگا, اور جہنم کی گرمی کی وجہ سے اس کا چہرہ جل جائے گا. جہنم کی گرمی کی وجہ سے اس کا چہرہ جل جائے گا, اور اس کا چہرہ جل جائے گا. اور وہ اللہ سے کہے گا ادربنی, اللہ سے کہے گا ادربنی ادرب وجہی عن النار. اے اللہ میرا چہرہ آگ سے پھیر دے, اے اللہ میرا چہرہ آگ سے پھیر دے. بے شک تو جنت نہ عطا فرما, بے شک تو جنت نہ عطا فرما, بس میرا چہرہ جنت سے پھیر دے. تو اللہ فرمائے گا اے میرے بندے, اگر میں یہ تیری بات مان لوں تو اس کے بعد تو کچھ اور نہیں مانگے گا, مجھ سے وعدہ کر کہ اس کے بعد کچھ اور نہیں مانگے گا. تو وہ صحابی وہ جہنمی کہے گا کہ اے اللہ میں عہد کرتا ہوں, میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ اس کے
اس بندے کی بات کو سن لے گا اور جہنم سے چہرہ پھیر کر جنت کی طرف کر دے گا اور وہ جہنم کے محلات کو دیکھے گا تو کہے گا کہ اے اللہ مجھے جنت کی طرف مجھے جنت میں داخل بے شک نہ فرما لیکن مجھے جنت کے دروازے پر بھیج دے مجھے جنت کے دروازے پر کھڑا کر دے مجھے جنت میں داخل بے شک نہ فرما مجھے جنت کے دروازے پر کھڑا کر دے تو اللہ کہے گا اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو کتنا وعدہ خلاف ہے تو کتنا وعدہ خلاف ہے تو تو نے وعدہ کیا کہ میں اس کے بعد کچھ اور نہیں مانگوں گا کچھ اور سوال نہیں کروں گا اور پھر تو مانگ رہا ہے وہ کہے گا مولا میں گناہگار ہوں کرم فرما تو حکیم ہے کرم فرما تو اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا اور اس کو جنت کے دروازے پر کھڑا کر دے گا اور جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جائے گا اور جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جائے گا اور جنت کے دروازے پر کھڑا ہو کے دیکھے گا کہ جنت کے محلات کو دیکھے گا تو کہے گا کہ میں کتنا بد نصیب ہوں میں کتنا بد نصیب ہوں میں کتنا بدقسمت ہوں کہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں لیکن جنت میں نہیں جا سکتا تو اللہ سے عرض کرے گا اے اللہ میں گناہگار ہوں میں ہلاکار ہوں اے اللہ مجھ پہ رحم فرما اور مجھ کو جنت میں داخل فرما تو اللہ اس بندے کی عرض سنے گا اور کہے گا اللہ اس بندے کی پکار سنے گا اس بندے کی تڑپ سنے گا اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے گا اس بندے کو اللہ جنت میں داخل فرما دے گا سامعین محترم رب کی رحمت کا اندازہ کیجئے کہ رب 2 بار نہیں 3 بار نہیں 4 بار نہیں بلکہ کئی بار جنت میں داخل فرما رہا ہے ہم رب سے مانگے تو صحیح ہم مانگتے ہی نہیں رب کی رحمت کو پکار رہی ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ ہے کوئی توبہ مانگنے والا کہ ہے کوئی مجھ سے عزت مانگنے والا کہ ہے کوئی مجھ سے دولت مانگنے والا مگر ہم مانگنا نہیں چاہتے مگر ہم سوال نہیں کرنا چاہتے اور اگر ہم توبہ کرنا بھی چاہتے ہیں اگر ہم توبہ کر بھی لیں تو اتنی توبہ کرتے ہیں کہ بعد میں اس توبہ پر قابو نہیں رکھتے اس توبہ پر برقرار نہیں رہتے اور پھر سے کبھی گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ